अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। 14वां सिपारा हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर रहे हैं और सूरह अल हिज्र जो है उसकी एक आयत जो कि आखिर में थी वो भी हम इसमें जब शुरू करेंगे तो वहाँ से ही करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा हुरूफ़ मुक़त्तआत तिलका आयातुल किताबी व कुरान मुबीन। ये किताब है यानी अल्लाह की किताब है और कुरान मुबीन की आयात हैं। रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। रुबमा ख्वाहिश करेंगे, एक वक्त आएगा यवद्दु ख्वाहिश करेंगे, रुबमा एक के किस बात की ख्वाहिश करेंगे कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया था कि काश वो मुसलमान होते। यानी जब क़यामत के दिन वहाँ खड़े होंगे, जहन्नुम में जाने का उनको फैसला हो जाएगा और उनको नज़र आ रही होगी जहन्नुम, उस वक्त मुसलमानों को देखकर वो हसरत करेंगे कि काश हम भी ईमान ले आते। उनका कुफ्र जो है उनके लिए बाइसे हसरत बन जाएगा। अल्लाह ताला फरमा रहे ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें छोड़ दीजिए, ये खा पी लें और फ़ायदा उठा लें। यानी दुनिया में जो ज़िंदगी मिली है ना, ये एक मोहलत है, ये कोई दायमी तो है नहीं, वक्ती एक उनको मिली है जिस उस मोहलत से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी इस्लाह करके हमेशा हमेशा क्या जो है वो फ़ायदा हासिल कर लें या फिर यहीं पे खूब मज़े कर लें। तो इन्हें छोड़ दें, ये कर लें, यहाँ पर जो उनको दिया गया है उससे उसमें खूब मगन रहें और लंबी लंबी उम्मीदें उनको गाफिल किए रखें। यानी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स ये बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे और बहुत कुछ ख्वाहिशात और अरमान जो है ना उनको रखने दें इस दुनिया में। फसौफा यअलमून, तो अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबु मालूम, और अल्लाह ताला फरमा रहे हमने किसी भी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर उसके लिए एक लिखा हुआ किताब में था मौजूद। यानी एक किताब में उनके अजाब का एक वक्त मुअय्यन था जो पहले से लिखा हुआ था। कोई उम्मत ना तो अपने वक्त मुअय्यन से आगे बढ़ सकती है और ना पीछे हो सकती। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून, और उन्होंने कहा कि ए वो शख्स जिस पर ये ज़िक्र नाजिल हुआ है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नज़दीक तो तुम यकीनन मजनून हो। नाउज़ुबिल्लाह। यानी मजनून का मतलब क्या है कि दोनों माने होते हैं, या तो दीवाने हो, पागल हो, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और या फिर मजनून से मुराद ये भी है कि जिन वगैरह का कोई असर तुम पर हो गया है। तो ये वही जो बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जब इब्तिदाई जो दौर था ना, जब आपने अल्लाह के पैगाम के बारे में बताया था कि मुझ पे वही का इस तरह नुज़ूल है, तो इस बात को कहने वालों में ना कुछ ऐसे लोग भी थे, यानी हर एक दुश्मनी में ही नहीं कह रहा था बल्कि कुछ लोग हमदर्दी भी कर रहे थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गारे हिरा में अकेले जाया करते थे और वहाँ पर अकेले वहाँ क़याम करते थे और गौर व फिक्र करते थे और वहीं पर फिर वही का नुज़ूल भी हुआ था। तो वो लोग ये कहते थे कि वहाँ तन्हाई में रात की तारीकी में तन्हाई में वहाँ रहते थे, तो शायद किसी जिन वगैरह के इनके ऊपर असर हो गया है जब ये इस तरह की बात कहते हैं। यानी अल्लाह के जो वही थी उसके ऊपर इस वजह से यकीन नहीं आ रहा था कि ये तो एक नई बात थी ना उनके लिए। वहाँ पर तो इससे पहले ना कोई पैगंबर आया ना कोई किताब आई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात आप देखें ना, कोई इनके पास आया ही नहीं था, तो उन्हें तो ये मालूम, इनके लिए ये भाई बिल्कुल नई बात थी। तो वो जो कुछ मुखलिस और अच्छे लोग थे वो भी इस तरह की बात करते थे कि आप किसी को दिखा दें, कहीं आपके ऊपर कोई साया तो नहीं हो गया, जैसे कि कहा जाता है ना, और साथ ही साथ एतराज़ भी करते थे। अब ये जो एतराज़ थे ये तो खैर खालिसतन जो दुश्मन और मुशरिकीन थे उनका दुश्मनी वाला अंदाज़ है ना कि लौ मातातीना बिल मलाइकती इन कुंतुम मिन सादिकीन, कि अगर आप सच्चे हैं वाकई तो क्यों नहीं ले आते हमारे सामने फरिश्तों को। तो अब अल्लाह ताला इन बातों का जवाब फरमा रहे हैं कि क्या
ان باتوں کا جواب آپ یہ دیجئے کہ ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ. یعنی فرشتے اگر نازل ہوتے ہیں تو حق کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. اور حق کیا ہے؟ حق ہوتا ہے آخری فیصلہ جو کسی قوم کے لیے کیا جاتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے جب کہ عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تب فرشتے نازل ہوتے ہیں عذاب لے کر. اور جب کسی کی آخری وقت جب کسی کا آ جاتا ہے وہ بھی ایک طرح سے اس کے لیے حق کا ہے نا, یعنی موت جو ہے وہ بھی برحق ہے نا, اس وقت فرشتے آتے ہیں. یا پھر قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ساتھ جو ہے وہ فرشتوں کی فوج صف در صف جو ہے وہ اترے گی, اس کا نزول ہوگا. تو یہ تو صرف اسی وقت ہوگا نا. یہ فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم سے صرف اسی وقت آتے ہیں جب اللہ ان کو حق کے ساتھ بھیجتا ہے. اور اگر فرشتے وما کانو اذا منذرین, اور اگر فرشتے نازل ہو گئے تو پھر تو انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. یعنی فرشتے اگر نظر آ گئے تو پھر تو یعنی وہ عذاب کا پیغام لے کر آئیں گے یا موت کا پیغام لے کر آئیں گے, تو پھر تو ان کو مہلت نہیں ملے گی نا اپنی اصلاح کی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں, اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے اس کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود ہی لی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے پہلی جماعتوں میں, یعنی مختلف قوموں میں, مختلف امتوں میں, مختلف دور میں آتے رہے ہیں رسول. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء ہی کرتے رہے. یعنی جب بھی کوئی رسول آیا, کوئی نئی بات نہیں جو آپ کے ساتھ کریں, ہر قوم نے اپنے رسول کا مذاق ہی اڑایا ان باتوں پر. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین, اور اسی طرح ہم اس کو چبھو دیتے ہیں, یعنی پرو دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں. یعنی بات یہ تھی کہ ہوتا کیا تھا کہ دلوں تک اندر تک بات تو سمجھ میں آ رہی تھی, حق کی دعوت تھی, وہ دل تک اتر جاتی تھی, لیکن اپنے ڈھٹائی اور سرکشی میں حق تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے مفادات اس سے متاثر ہوتے تھے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, اور پہلے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے, یعنی جن کو ایمان نہیں لانا وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایسا ہی پہلے بھی ہوتا رہا ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ, اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور وہ اس پر چڑھنے لگتے, لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. تو یہ کیا کرتے, اگر ان کے اوپر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیا جاتا اور وہ چڑھنے لگتے اوپر, تب بھی وہ یہی کہتے کہ یہ تو کچھ ہماری نظروں پہ کوئی نظر بندی کر دی گئی ہے, بلکہ ہم تو ایک ایسی قوم ہے جو کہ جس پہ سحر ہوا ہے, ہم پہ تو جادو کر دیا گیا ہے, اور ہمیں تو وہی نظر آ رہا ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے, اور حقیقت یہ نہیں ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں, اور ہم نے اسے آسمان کو مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے. برج, کیونکہ اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ کو ہی پتہ ہے. بظاہر جو ستاروں کا گروپ نظر آتا ہے اس کو برج کہتے ہیں دنیاوی لحاظ سے, لیکن اللہ پاک کے پاس برج کا کیا مطلب ہے, یہ وہی متشابہات آیات میں سے یہ بھی ہے. تو رات کے وقت جو کس طرح سے آسمان مزین ہوتا ہے, کتنا خوبصورت, اور یہ صرف خوبصورتی کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حفاظت کی اس کی ہر شیطان مردود سے. یعنی ان ستاروں اور یہ جو ہمیں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ صرف آسمان کی خوبصورتی نہیں ہے بلکہ ان جنات اور شیاطین جو ہیں, شیاطین جن جو ہیں, ان سے بھی, ان کے وہاں پہنچنے سے ان کو باز رکھنے کا بھی یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا انتظام ہے. الا من استرق السمع, ما سوائے اس کے کہ جو کوئی چوری چھپ سننا چاہے. جیسے کوئی ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے احکام کچھ ملے ہیں اس کو اور وہ لے کر آ رہا ہو, تو کوئی شیاطین میں سے کوئی جن جو ہے وہ اس کی سنگن لینے کی کوشش کرے. تو فرشتے کیونکہ نوری ہیں اور جن ناری ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے زیادہ ان کا ڈیفرنٹ معاملہ نہیں ہے, یعنی انسان کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں. اسی لیے جو ابلیس یا عزازیل جو تھا وہ بھی جن ہونے کے باوجود فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا نا, تو وہ اگر ایسا کوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ, تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا. تو اصل میں ہوتا یہ تھا پہلے کہ جو بھی احکامات فرشتے لے کر آ رہے ہوتے تھے تو وہ ان کا جو فیصلہ جو بھی وہ عرش کے بالکل
یعنی نچلے جو آسمان، سب سے نیچے جو آسمان ہے وہاں تک ہی ان کی پہنچ ہوتی تھی، اور یہ وہاں کان لگا کے سنتے تھے۔ اڑتی اڑتی جو بھی کچھ تھوڑی بہت بات ان کے کانوں میں پڑ جاتی تھی، ظاہر پورا تو نہیں، تو وہ آ کے یہ دنیا میں کاہنوں کو، نجومیوں کو، اس طرح کے لوگوں کو بتا دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو قسمت کا حال اور آگے کی خبر دے کے کچھ جھوٹی کچھ سچی ملا کے اور اس سے اپنا کاروبار چمکاتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت کے بعد یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بالکل، یعنی یہ جو ایک امکان تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب اگر کوئی ایسی کوشش کرتا ہے تو یہ شہاب ثاقب جو ہیں، جو ٹوٹتے ہوئے ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں ستارے، یا ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے کہ کوئی گر رہا ہے کوئی چیز آسمان سے، یہ سب ان کو گرز مارے جاتے ہیں۔ تو ایسی کوئی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان جن، تو اس پر یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک میزائل، ایک سمجھیے ایک میزائل ہے، یہ دہکتے ہوئے انگارے اس پہ آ کر گرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری اب پھر دوبارہ سے انعامات اور قدرت کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو دیکھیں یہ پہلے بھی آ چکا، اور کیوں یہ بار بار بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھولو اور غور کرو، دنیا میں ہر طرف بکھری ہوئی جو اللہ کے جیتے جاگتے جو معجزات تمہیں نظر آ رہے ہیں ان پہ غور کرو، ان سے اللہ کو پہچانو، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ کے احسانات کو یاد رکھو کہ کیا کیا اللہ نے ایک انسان کو اس دنیا میں آباد رکھنے کے لیے، اس کے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے ہیں۔ زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں ہم نے رواسیا، لنگر یا میخیں گاڑ دی ہیں، یہ پہاڑ، کیونکہ زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے یہ پہاڑ گاڑے گئے ہیں، اور اس میں اگا دی ہم نے ہر شے ٹھیک اندازے کے مطابق۔ اور وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے اس میں معاش حاصل کرنے کے ذریعے، اور ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے، یعنی بہت سے تو انسانوں کو کے پر ذمہ داری ہے کچھ جانوروں کی کہ جن کو وہ رزق دیتے ہیں، یعنی جیسے جو پالتو جانور ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں، پرندے ہیں، اسی طرح بہت سی جنگلوں میں رہنے والے جانور ہیں، ان سب کی رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون ہے جو ان کو رزق پہنچا رہا ہے؟ انسانوں پر تو نہیں ہے نا۔ اور نہیں ہے کوئی چیز ہمارے پاس مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے پاس تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو تھوڑی بہت ہو، جو بھی چیز ہے اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہمارے خزانے اور ہمارے وسائل لامحدود ہیں، دنیاوی خزانوں کی طرح نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک طے شدہ اندازے کے مطابق، یعنی اللہ کے جو لامحدود خزانے ہیں ان میں سے صرف اللہ پاک ضرورت کے مطابق جو چیزوں کی جس کی دنیا میں ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی بھیجتے ہیں۔ اور باقی یہ کہ یہ سلسلہ تو شروع سے جب سے دنیا بنی ہے جاری ہے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی اسی طرح سے یہ رزق کا معاملہ اور اسی طرح کی ساری چیزوں کی فراہمی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی رہے گی۔ اور ہم بھیجتے ہیں ہوائیں جو بوجھل ہوتی ہیں یا بوجھل کرنے والی ہوتی ہیں، دونوں باتیں سمجھی جا سکتی ہیں۔ بوجھل ہوتی ہیں یعنی جو ہے بادلوں کو اکٹھا کر کے لاتی ہیں اور بارش کا سبب بنتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ بوجھل ہوتی ہیں۔ اور پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی، پھر وہ تم کو پلایا، تم لوگوں کو پلایا، یعنی انسانوں کے لیے اللہ پاک نے پانی کے بغیر تو زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ نے ایک یہ جو واٹر سائیکل ہے یہ کتنا عظیم الشان نظام ہے، اگر اس پہ غور کرے تو صرف اس نظام پہ غور کر کے اگر کوئی ایمان والا نہ بھی ہو تو وہ ایمان لے آئے کہ یہ کتنی اللہ کی حکمت اور کتنا یہ خوبصورت ایک نظام ہے، جس کے ذریعے سمندر کا پانی جو ہے کھاری نمکین وہ چشموں اور دریاؤں اور بارش کے ذریعے چشموں اور دریاؤں نہروں کے ذریعے میٹھا پانی فصلوں کو بھی ملتا ہے، انسانوں کو بھی ملتا ہے اور جانوروں کو بھی ملتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کے جمع کرنے والے نہیں ہو، یعنی یہ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم پانی کے ذخیرے کو جمع کرتے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندہ بھی رکھتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں، اور البتہ بلا شبہ ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی اور جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو بھی، اور یقیناً آپ کا رب ہی ہے جو ان سب کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بہت حکمت والا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے بنایا انسان کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، ہمائم مسنون سے ایسا گارا مراد ہے جس سے بدبو بھی اٹھ رہی ہو، یعنی وہ گوند کے جب رکھا جائے اور وہ سڑ جائے
تو اس میں سے جو بدبو کے ساتھ جو ہوتا ہے اس مٹی کا یہ ذکر ہے ہمائی مسنون. اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے. نارس سموم یعنی جو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آگ جل رہی ہے اور یا موم بتی کو کبھی آپ دیکھیں تو موم بتی کے شعلے کے اوپر ایک ہیولا سا ہوتا ہے جو بہت غور سے اگر آپ غور کریں اس کے اوپر تو آپ کو نظر آئے گا. وہ جو ہے وہ آگ کی لپٹ ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اور یاد کرو جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک انسان کو، ایک بشر کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پھر جب میں اسے پوری طرح درست کر دوں گا تو پھونک دوں گا میں اس میں اپنی روح میں سے تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے مل کر. کلہم اجمعون میں تاکید پائی جاتی ہے. کلہم ہی کا مطلب ہے سب، لیکن اجمعون سب کے سب، یعنی تاکید ہو جاتی ہے نا جب ایک ہی بات کو دو دفعہ دہرایا جائے تو اس میں تاکید بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو سب کے سب نے اکٹھے ہو کر سجدہ کیا، یعنی جتنے فرشتے تھے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل سب جھکے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہا. تو فرشتوں کے نے سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس فرشتہ نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا. لیکن کیونکہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا تو اس لیے اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا تو وہ انہی میں شامل تھا. الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے. اللہ نے فرمایا اے ابلیس کیا ہوا تجھے کہ تو نہیں کرتا سجدہ، تو نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. اس نے کہا میرے لیے تو یہ، مجھے تو یہ جائز ہی نہیں، روا ہی نہیں ہے، مجھے یہ میری یہ شان کے خلاف ہے کہ میں سجدہ کروں اس انسان کو جسے تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے، یعنی تکبر کی انتہا. قال فاخرج منها فانك رجیم اللہ نے فرمایا بس نکل جا اس میں سے، تم یقیناً مردود ہو چکے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور یقیناً تم پر لعنت رہے گی آخری دن، جو یوم جزا جو ہوگا یعنی قیامت کا دن، اس دن تک تم پر لعنت ہی پڑتی رہے گی. اس نے کہا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی. اس نے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون اے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی میرے اوپر قیامت تک تو لعنت پڑتی رہے گی لیکن مجھے اتنی مہلت بھی دے دے کہ جب اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی یہ انسان دنیا میں جائیں گے، مریں گے، اس کے بعد دوبارہ قیامت کے دن جس دن اٹھائے جائیں گے اس دن تک کی مجھے مہلت دے دی جائے. اللہ نے فرمایا جاؤ تمہیں مہلت دی گئی وقت معین کے دن تک، یعنی تم قیامت تک زندہ رہو گے. اس کا یہی مطلب تھا نا کہ مجھے مہلت دے اس دن تک، کیونکہ جنوں کی عمریں انسانوں سے ویسے تو بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی جن جو بالکل ابتدا میں ہو اور وہ آخر تک زندہ رہے، سوائے اس ایک جن کے جس کا نام عزازیل ہے یعنی ابلیس. اور باقی اس کی اولاد اور اس کی جو ذریت ہے وہ اپنی جگہ ہیں، وہ آتے جاتے مطلب پیدا ہوتے ہیں اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد مرتے بھی ہیں، لیکن وہ قائم رہے گا، زندہ رہے گا اللہ کی دیوی مہلت کی وجہ سے قیامت تک. اس نے کہا میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اب آپ دیکھیں کہ غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ان کی دعا یاد ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، ہم نے اپنے نفسوں پر. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہمیں نہیں معاف کرے گا اور ہم پہ نہیں رحم کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سو جائیں گے. اپنی غلطی کو مانا اور فوراً توبہ کی. یہ رویہ انسان کا تھا، آدم علیہ السلام کا تھا. اور اس کا کیا تھا کہ اس نے کہا کہ اے میرے رب تو نے کیونکہ مجھے گمراہ کیا. کیوں یہ کہا کہ مجھے گمراہ کیا، یعنی ایسا کام اسے کہا ہی کیوں کہ جس کو کرنے کی وجہ سے میں نے انکار کروں اور گمراہی کے راستے پہ چلا جاؤں. میرے مقام کو کے حساب سے مجھ سے بات کرتا ہے نا، مجھے کوئی کام کہتے تو میں کرتا. وہی ناشکری اور نافرمانی جو آج بھی انسانوں میں موجود ہے. حالانکہ شیطان کے راستے پہ نہیں چلتے پھر بھی کبھی کبھی شیطان بہکا دیتا ہے. تو اس طرح کی بات ہوتی ہے نا کہ جو ہمارے یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہمارے کرنے والا ہوتا تو ہم کر ہی لیتے. جب اللہ ہمیں توفیق دے گا تو ہم بھی کر لیں گے. یہ سب کیا باتیں ہیں، یہی باتیں. اس نے کہا میں یقیناً مزین کر دوں گا ان کے لیے دنیا کو
یعنی زمین کو، اور میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کے سب کو، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو ان میں سے اپنے لیے خالص کر لے گا۔ مخلصین اللہ عبادک منہم المخلصین، مخلصین کون ہیں؟ جنہیں اللہ خالص کر لے، چن لے، وہ کون ہیں؟ ایسے بندے جو کہ اللہ کو کے محبوب بندے، جو اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور اس راستے پہ چلتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اور اس راستے پہ چلتے ہوئے اگر ان سے کوئی غلطی یا کوئی گناہ ہو جائے تو پھر فوراً ہی پلٹتے ہیں اور اللہ سے توبہ مانگتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے، یعنی تمہیں دے دی میں نے یہ مہلت، اب مجھ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ تو بالکل سیدھا اور صاف ہے، اب تم آدم اور اس کی اولاد کو بہکا لو، اس راستے سے بھٹکانے کے لیے اپنا زور آزما لو۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کچھ اختیار نہیں ہوگا، یعنی صرف مخلصین پر ہی نہیں بلکہ کسی انسان پر بھی تجھے اختیار کوئی نہیں دیا گیا، تو ہاتھ پکڑ کے کسی کو نہیں لے جا سکتا گمراہی کے راستے پہ، زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کریں، گمراہوں میں سے ہوں گے، یعنی وہ جن میں سرکشی ہوگی اور وہ خود تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، جو تو ان کو راستہ دکھائے گا، جس طرح تو ان کے دل میں خیالات ڈالے گا، وہ گمراہی کے راستے پہ تیرے پیچھے پیچھے چلیں گے، تو وہ ان پر اختیار تو ان پر بھی نہیں ہوگا، زبردستی تو ان کو بھی نہیں پکڑ کے لے جائے گا، لیکن ان کو اپنے ساتھ تو لے جائے گا۔ اور یقیناً جہنم ہی ان سب کا موعود ٹھکانہ ہے، موعود یعنی جہاں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، ایسا ٹھکانہ ہے جس کا کہ وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو تیری پیروی کریں گے، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، تو ان کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے کسی فرمانبردار، میرے کسی نیک بندے پہ، میرے راستے پہ چلنے والے بندے پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ہر دروازے کا ایک حصہ ہے مقرر شدہ، یعنی جہنم کے ہر دروازے میں داخل ہونے والے جنوں اور انسانوں کو ان کے گناہوں کے حساب سے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ جس طرح جنت کے 7 دروازے ہیں اور 7 درجے ہیں، اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اس میں رہیں گے، اور آگے جنت کا بھی فوراً ہی ذکر آ گیا۔ ان المتقین فی جنات و عیون، اور اس کے برعکس جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا تم داخل ہو جاؤ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں جو کچھ بھی کدورت ہوگی، یعنی اہل ایمان کی آپس میں اگر کوئی رنجش، کوئی کدورت، کوئی شکایت بھی ایک دوسرے سے ہوگی تو وہ وہاں پر نکال کے دلوں کو بالکل پاک کر دیا جائے گا۔ اخوانا علی سرور متقابلین، بھائی بھائی بن کر وہ بیٹھے ہوں گے تختوں پر آمنے سامنے، تو دل بالکل صاف ہوں گے، ایک دوسرے کی محبت ہوگی صرف دل میں، اور نہیں پہنچے گی انہیں اس میں کوئی تھکان، اور نہ ہی وہ اس میں سے نکالے جائیں گے۔ یعنی جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ یہاں سے وہ نکالا جائے گا۔ نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ یقیناً میں غفور الرحیم تو ہوں، لیکن اگر کوئی شخص نڈر ہو جاتا ہے اور ڈھیٹ بن جاتا ہے اور سرکشی کے ساتھ گناہ کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر میرا عذاب دردناک عذاب ہے اور بہت سخت ہے میرا عذاب۔ اور ذرا انہیں بتائیے ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں، اب یہ واقعہ دوبارہ سے، اور ہر دفعہ آپ دیکھیں ایک نئے اینگل سے ہی وہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب وہ داخل ہوئے آپ کے یہاں تو انہوں نے سلام کیا، آپ نے کہا ہمیں تو تم سے خوف آ رہا ہے، کیونکہ اجنبی ہونے کی وجہ سے آپ تھوڑا گھبرائے ان کو دیکھ کے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ قالا اب بشرتمونی علی ام مسین الکبر فبما تبشرون، آپ نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو باوجود اس کے کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، تو تم مجھے یہ کیسے خوشخبری دے رہے ہو؟ یعنی اس عمر میں اس وقت تم مجھے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو، کہیں کوئی غلط تو ایسا نہیں ہوا کہ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں، تو آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم تو رب کی طرف سے بھیجے گئے، اس لیے یہ سچ اور حق ہے جو خوشخبری ہم نے آپ کو دی ہے۔ انہوں نے کہا قالا ومن یقنط من رحمتہ
من رحمتی ربی الا الضالون، انہوں نے کہا کون ہوگا جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سوائے گمراہوں کی، اللہ کی رحمت سے تو کوئی مایوس، کوئی مومن تو ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ تو اللہ کے ایک چنے ہوئے بندے تھے، رسول تھے، خلیل اللہ تھے، وہ کیسے ہو سکتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان فرشتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، سوائے آل لوط کے ان سب کو ہم ضرور بچا لیں گے، یعنی آل لوط کو ہم ضرور بچا لیں گے، ٹھیک ہے، سوائے ان کی بیوی کے۔ ہم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ یقیناً پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب لوط کے گھر پہنچے وہ بھیجے ہوئے، یعنی وہ فرشتے جب وہاں پہنچے، قال انکم قوم منکرون، تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کوئی اجنبی لوگ لگتے ہو، یعنی اس علاقے کے تو نہیں لگتے ہو، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں حق کے ساتھ، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اسی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ فرشتے کس کے ساتھ آتے ہیں؟ حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ آخری اور قطعی فیصلہ جو کہ ان کے لیے عذاب کا ہو چکا تھا۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو لے جائیے رات کے ایک حصے میں، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، یعنی صبح سے پہلے پہلے یہاں، صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جائیں، اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے اب کوئی ہمدردی یا کوئی ان کے لیے کوئی نرمی آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے، مڑ کے کوئی نہ دیکھے اور سب چلے جائیں، اور آپ چلے جائیں جہاں آپ کو حکم ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے جہاں جانے کا ان کو حکم ہوا تھا کہ اس علاقے سے نکل کے کہیں چلے جائیں تاکہ محفوظ رہیں۔ اور ہم نے لوط کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، جڑ کاٹ دی جائے گی یعنی نام و نشان مٹا دیا جائے گا، تہس نہس پوری قوم کو کر دیا جائے گا۔ اب ان کا حال دیکھیے ان شہر والوں کا، وجہ اہل المدینتی یستبشرون، اور اہل شہر جو تھے وہاں شہر کے رہنے والے بڑی خوشیاں مناتے ہوئے، یعنی اتنے خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر جو اتنی بدنیت اور بدقماش قسم کے لوگ تھے وہ تو خوشی خوشی انہوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، چنانچہ تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو سب دنیا والوں کی حمایت میں کھڑا ہونے سے منع نہیں کیا؟ یعنی ہم نے آپ کو کہا نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کی طرفداری کرتے ہوئے ہمیں مت روکا کریے، ہمارے معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں، ہمارا جو دل چاہے گا ہم کریں گے جس کے ساتھ، آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، یعنی قوم کی جو بیٹیاں جو تمہارے گھر میں ان کی طرف رجوع کرو، اللہ نے انہیں تمہارے لیے فطرتاً تو ایک مرد کے لیے ایک عورت کو ساتھی بنایا ہے۔ اور یہ بھی اس کا یہ بھی مفہوم لیا گیا کہ شاید انہوں نے یہ کہا ہو اتمام حجت کے لیے، ان میں سے جو سردار وغیرہ ہوں ان سے کہا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تم سے کیے دیتا ہوں، قسم ہے آپ کی جان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے آپ کی جان کی، وہ لوگ اپنی بدمستی میں بالکل اندھے ہو گئے تھے، یعنی اتنا اس خمار اور نشے میں تھے کہ ان کے دل سے بھلائی اور برائی کی تمیز ہی ختم ہو گئی تھی، ایسے اندھے بن گئے تھے۔ تو انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے سویرا ہونے کے وقت، یعنی پاؤں پھٹتے ہی ان پر اللہ کا عذاب جو ایک زبردست چنگھاڑ کے ساتھ ٹوٹ پڑا، پھر ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو بنا دیا اس کے نچلے والا، اور ہم نے برسایا ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے کنکر۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے تلاشی ہیں، جو حق کو تلاش کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ بستیاں ایک سیدھی راہ پر واقع تھیں، یعنی قوم لوط کی بستی جو تھی یہ جب جاتے تھے وہ بستی بھی راستے میں پڑتی تھی تو یہ دیکھتے تھے، تو اسی لیے کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں یقیناً، لیکن ساتھ ہی یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا والے، اصحاب الایکا، ایکا والے بھی ظالم تھے، یہ اہل مدین اس سے مراد ہے۔ یہاں پر حضرت شعیب کا نام یہ بغیر ان کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو ان سے بھی ہم نے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر واقع تھیں، وہی تجارتی اشارہ جس کا ذکر کیا، تو یہ اصحاب ہجر کے جو ٹھکانہ تھا جو جہاں پہ وہ آباد تھے وہاں سے بھی گزرتی تھی، اور اہل مدین کی آبادیاں اور قوم لوط کی بستیاں وہ سب اسی شاہراہ پر واقع۔ پھر اب
اصحاب الحجر کا، وَلَقَدْ كَذَّبَ اصحاب الحجر المرسلین، اور اسی طرح ہجر والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا۔ اصحاب الحجر سے مراد یہاں پہ بھی ان کے رسول کا نام لیے بغیر قوم کا ذکر ہے، قوم سمود ہجر کے علاقے میں آباد تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، اور ہم نے اپنی آیات عطا کی، لیکن وہ ان سے راضی کرتے رہے، یعنی ان کو بطور خاص اونٹنی کی شکل میں معجزہ دکھایا گیا تھا، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے امن و سکون کے ساتھ۔ یہ گھر آج بھی موجود ہیں، پہاڑوں کو تراش کے جو بنائے ہیں، اور دعوت عبرت دے رہے ہیں۔ تو انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے صبح کے وقت، تو کچھ کام نہ آ سکا ان کے جو وہ کماتے تھے۔ بہت خوشحال قوم تھی، بہت مال و اسباب انہوں نے جمع کر رکھا تھا، اور بڑے بڑے پتھروں کو تراش کے بڑے بڑے محل، اور مضبوط ظاہر پتھروں کو پہاڑوں کو تراش کے بنایا تھا، تو پہاڑ تو بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں نا، اسی زوم میں رہتے تھے کہ ہمیں تو کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی، تو وہ ان میں سے کوئی بھی چیز انہیں عذاب الہی سے نہیں بچا سکی۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی یہ بے سبب بلا وجہ ایسے ہی نہیں بنا دیا گیا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، ایک آزمائش ہے جس کے لیے یہ پوری دنیا تخلیق کی گئی ہے، اور یقیناً قیامت آ کر رہے گی۔ اور تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، اور یقیناً آپ کا رب پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور ہم نے آپ کو دیے 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور عظمت والا قرآن۔ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اس کی نماز نہیں۔ تو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس مال و متاع کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھا ہے، یعنی ابو جہل کی دولت اور شوکت، ولید بن مغیرہ کے باغات، اور ایسے ہی دوسرے کافر تھے، ان کی جاگیریں تھیں، ان کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ تو اللہ کے نافرمان ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان کو اتنا اللہ نے کیوں نوازا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر دنیا اور دنیا کے تمام سامان اور دنیا کی ہر تمام چیزوں کی حیثیت سب کو ملا کر اللہ کی نگاہ میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ جو کچھ بھی ان کافروں کو مال و متاع اس دنیا میں دیا گیا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تو اہل ایمان کو چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ اہل ایمان بھی کبھی کبھی، ایمان والوں کے دل میں بھی کبھی یہ ملال کچھ اس طرح کا آتا ہے کہ دیکھو وہ تو کافر ہیں، کتنے مزے میں ان کو پاس تو اتنی آسائشیں ہیں، اتنا پیسہ ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ تکلیفوں میں۔ تو ایک تو مسلمان اپنی کرتوتوں اور حرکتوں کی وجہ سے بھی تکلیفوں میں ہیں، کیونکہ وہ ساری چیزیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان کو چھوڑ دیا ہے، کافروں کے جو روش ہے وہ اپنا لی ہے، اور انہوں نے ہماری اچھی باتیں لے لی ہیں۔ تو کچھ تو یہ بھی ایک وجہ ہے، اور دوسرے یہ کہ مال و دولت اور اولاد ان سب کی تقسیم کے اللہ کے اپنے قاعدے ہیں، اپنی حکمت ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے کسی کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کی حالت پر غم نہ کریں، یعنی جو لوگ آپ کی دعوت کو ٹھکرا کر عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کے قبیلے کے افراد بھی تھے، آپ کے عزیز و قریب بھی تھے، تو آپ قدرتی طور پہ آپ کے دل میں ایک فکر اور غم ہوتا تھا کہ یہ اب کس طرح ان کو بچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ان کے انجام کے بارے میں آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو جھکا کر رکھیں، یعنی اہل ایمان کے ساتھ آپ سے نا شفقت اور مہربانی سے پیش آئیں۔ ان لوگوں میں فقراء اور مساکین بھی ہیں، غلام بھی ہیں، تو جب یہ آپ کے پاس حاضر ہوں تو بہت اچھی طرح کمال تواضع سے ان کا استقبال کیجیے اور ان کی دلجوئی فرمائیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجیے کہ میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، اور جیسے کہ ہم نے نازل کیا ہم تقسیم کرنے والوں پر۔ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہاں قرآن کا لفظ جو ہے یہ تورات کے لیے آیا ہے، یعنی جنہوں نے اپنی کتاب کو، اپنے تورات جو ہے وہ بھی قرآن ہی تھا نا، جس کو انہوں نے یہود نے اپنے مفاد کے لیے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہم مجھ سب سے پوچھ کر رہیں گے۔
جو کچھ یہ لوگ کرتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان بیان کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ان مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کریں۔ اب یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان جو ہے وہ دعوت حق، دین کی دعوت دینے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے تو آپ اپنے گھر، اپنے قریبی ساتھیوں، اپنے رشتہ داروں کو انفرادی طور پر دعوت دے رہے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کھلم کھلا یعنی پبلکلی آپ جائیں اور جا کے مجمع میں اور جا کے اللہ کے پیغام کو پہنچائیں لوگوں تک۔ ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں ان استہزاء کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، ہم ان سے اچھی طرح نمٹ لیں گے، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ گڑھ کے بیٹھے ہیں تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی اور وہ کن گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، یعنی آپ کے اوپر جو وہ اعتراضات کرتے تھے، کبھی کہتے تھے مجنون ہیں، کبھی کہتے تھے کاہن ہیں، کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ آپ نے کسی ایک اجمی غلام سے جو ہے یہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں آگے، کوئی کہتا تھا قصے کہانیوں کی کوئی کتاب آپ کو مل گئی ہے جس سے کہ آپ یہ ساری باتیں پڑھ کے ہم لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو ان باتوں سے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت تکلیف ہوتی تھی، ایک سچے آدمی کو جو کہ اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور بہت سنسیئر ہے، تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ بس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیں یہاں تک کہ یقینی شے واقع ہو جائے۔ تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، جب بھی کبھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے اللہ کا، کہ جب کبھی مخالفتوں کا سامنا ہو، جب کبھی آپ کی صحیح اور اچھی باتوں پہ لوگ اعتراض کریں اور ان کو غلط معنی دیں اور آپ کی نیکی اور آپ کے اخلاص کو آپ کی کمزوری سمجھ کے اور آپ کے ساتھ برا کرنا چاہیں، تو آپ اس وقت یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ موجود ہے جو آپ کو بچائے گا بھی اور آپ کا بدلہ بھی لینے والا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے ایسے موقع پر، جب کبھی مخالفتوں کا سامنا ہو، کسی بھی طرح، کسی کے طنزیہ باتیں سننی پڑ رہی ہوں یا کسی کے جھوٹے الزام سننے پڑ رہے ہوں، بس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور اس وقت تک لگے رہیے اپنے رب کی عبادت میں جب تک کہ موت نہ آ جائے، یعنی اس وقت تک اس سے غافل نہ ہوئیے، آپ کی دعائیں قبول بھی ہو جائیں، آپ مشکلات سے نکل بھی ہیں، پھر بھی غافل نہ ہوں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ تو یہ ختم ہو گئی سورہ الحجر، اور النحل جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے بس تم جلدی مت مچاؤ، یعنی جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنا رسول بھیج دیا ہے اور اپنا کلام بھی اس پر نازل کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ گویا کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کی حجت تمام ہونے والی ہے، مہلت کا وقت ختم ہونے والا ہے، جب پیغام مکمل طور پہ پورا یعنی ہو جائے گا کمپلیٹ، اللہ کی وحی جو قرآن جو نزول ہو رہا ہے، اور رسول جو ہے وہ پوری طرح اپنی کوشش کر کے اور دیکھ لیں گے، تو اس کے بعد پھر اللہ کے یہ مشیت ہے کہ اللہ جس طرح چاہے کہ کتنی اور مہلت دینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب زیادہ جلدی کا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا عذاب بس اب آیا ہی چاہتا ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ تو اس کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے، اس کو کوئی ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ بالروحی من امرہی سے مراد ہے اللہ کی وحی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے چن لیا اور آپ کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ تو اللہ جس کو چن لیتا ہے اور فرشتوں کو بھیجتا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی امر کی روح یعنی وحی کے ساتھ، تو پھر وہ کس لیے
تاکہ میرے بندوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو میرا ہی تقوی اختیار کرو، یعنی مجھ سے ڈرو، میرا ہی خوف رکھو۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس نے پیدا کیا انسان کو گندے پانی کی بوند سے، پھر یکایک وہ بن گیا کھلا جھگڑالو۔ انسان کی اوقات اور اس کی حقیقت حیثیت کیا ہے؟ ایک گندے پانی کی بوند سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، لیکن بڑا ہو کے، پیدا ہونے کے بعد بڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس قدر ڈھیٹ اور اتنا سرکش ہو جاتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ اپنی عقل اور اپنی سمجھ اور اپنی تعلیم اور اپنی دولت پہ غرور اور تکبر کرتا ہے، اور ہر چیز کو، کامیابی کو اپنے سے منسوب کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو اپنے ذاتی وہ سمجھتا ہے، تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور چوپایوں یا مویشیوں کو بھی اس نے پیدا کیا، اور ان میں تمہارے لیے گرمی کا سامان اور کئی دوسرے فائدے بھی ہیں، ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی اون ہے، کھال ہے، اس سے لباس بھی بنتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، کارپیٹس اور کمبل، بہت سی چیزیں بنتے ہیں، اور کئی دوسرے فائدے بھی ہیں، اور کھاتے بھی ہیں بہت سے جس طرح کے جانور ہیں نا، گائے، بکری، بھیڑ، اونٹ، ان سب کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ اور تمہارے لیے ان میں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، تمہارے لیے ان میں بڑی شان و شوکت ہے جب تم شام کو انہیں چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ یعنی جانور جو مویشی جو ہے نا، ان کی بڑی قیمت ہوتی ہے، ہمیں شہر میں رہنے والوں کو اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے، دیہات میں ان کو مویشیوں کو مال کہا جاتا ہے، اور جب جس کا جتنا بڑا ریوڑ ہوگا، جتنے زیادہ اس کے پاس مویشی ہوں، اس کی اتنی بڑی حیثیت ہوتی ہے، اور وہ اس کو ان کو دیکھ کے اتنی ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو جب یہ صبح چرنے کے لیے جاتے ہیں یا واپس جب شام کو آتے ہیں، تو مالک جو ہیں وہ ان کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے ان کے لیے، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسی بستیوں کی طرف جن تک تم نہیں پہنچنے والے ہو مگر جان توڑ کے۔ یعنی ان میں ایسے بھی جانور ہیں جو ساز و سامان اٹھانے میں، بار برداری کے کام میں آتے ہیں، تو ان کے بغیر یہ بھاری چیزیں اٹھا کر دور دراز علاقوں تک یا پہاڑوں اونچائیوں تک جانا جو ہے انسان کے لیے ناممکن تھا، یہ بہت مشکل تھا۔ ان ربکم لرؤوف رحیم، یقیناً تمہارا رب شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ اور اسی نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ تم ان پر سواری کرو، اور تمہارے لیے ان میں زینت بھی ہے۔ ان مویشیوں سے انسان کو بہت سے فائدے بھی ہیں، اور یہ اس کے لیے باعث زیب و زینت بھی ہیں۔ خاص طور پر گھوڑا، اس کی جتنا خوبصورت اور جتنی اس کی اچھی نسل ہوتی ہے، وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی چیزیں بھی وہ پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ تو وہ چند نعمتیں، چند چیزیں اس نے بتائی ہیں جن کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو بے شمار ایسی چیزیں بھی تخلیق اس نے فرمائی ہیں جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم بھی نہیں ہے، اور اللہ تک پہنچانے والا راستہ سیدھا ہے، اور ان میں کچھ ٹیڑھے بھی ہیں۔ یعنی اللہ تک پہنچانے والا راستہ تو سیدھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں کی طرح بھی کچھ راستے نکالے گئے ہیں، اور ان راستوں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے انسانوں کو بہکانے اور بھٹکانے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اور وہی ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے تمہارے لیے پانی، اسی سے ہے تمہارا پینا، اور اسی سے ہیں درخت جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ یعنی اللہ ہی بارش اور برف کی صورت میں بادلوں سے پانی برساتا ہے جن پر انسانی زندگی کا براہ راست انحصار بھی ہے، پھر ڈائریکٹلی کے علاوہ انڈائریکٹلی بھی ہے۔ یعنی یہی پانی جو ہے اس سے نباتات، جو بھی فصلیں ہیں، پھول ہیں، پودے ہیں، پھل ہیں، اناج ہے، ہر چیز اس پانی سے ہی تو اگ رہی ہے نا، جو کہ انسان کے کھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کو ظاہر ہے اس کا غذائی انحصار انہی چیزوں پر ہے، اور پھر حیوانی مخلوقات، یعنی جس کا انسان دودھ پیتا ہے، گوشت کھاتا ہے، ان کے لیے بھی جو غذا ہے وہ اسی پانی کے برسنے سے جو اگتے ہیں اسی سے ان کو بھی غذا ملتی ہے۔ تو ایک پورا ایک نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بار بار اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے احسانات کا ذکر کیوں ہے؟ کہ غور و فکر کرو، دیکھو، خود اپنی آنکھیں کھولو اور خود دیکھو۔ صرف پڑھ کے اور سن کے وہ بات اثر نہیں کرتی جتنا خود غور و فکر کرنے سے انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو،
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، اور سورج اور چاند کو بھی اور ستارے بھی مسخر ہیں اس کے حکم سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور جو چیزیں اس نے پھیلا دی ہیں تمہارے لیے زمین میں، ان کے مختلف رنگ ہیں. رنگ رنگ آپ دیکھیں زمین میں مختلف، زمین کی مٹی کے ہی مختلف رنگ ہیں، پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں. پھر زمین میں جو کچھ اگتے ہیں، پھول پودے، یہ پھل یا جو بھی زمین سے اگنے والے جو بھی نباتات ہیں، ہر چیز کا رنگ مختلف ہے. پھر اسی طرح جانور مختلف رنگوں کے. تو اللہ نے مختلف رنگا رنگ اس کائنات میں جو ہے چیزیں جو ہے انسان کے لیے پیدا کی ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کریں. وہو الذی سخر البحر لتاکلوا منہ لحما طریا، اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہاری ضروریات پوری کرنے میں لگا دیا تاکہ تم کھاؤ اس سے لحما طریا، تازہ گوشت. وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تاکہ تم نکالو اس میں سے آرائش کا، بناؤ سنگار کا، زیورات کا سامان جو تم پہنتے ہو. موتی اور اس طرح کی بہت سی چیزیں سمندر سے نکلتی ہیں نا، جس سے زیورات اور آرائش کا سامان تیار ہوتا ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں اس میں. کس میں؟ سمندر میں. اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو. اور پھر اس نے زمین میں میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ تمہیں لے کر لڑک نہ جائے، اور اس میں ندیاں بہائی ہیں اور راستے بنا دیے ہیں تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچا کرو. اور دوسری علامات بھی ہیں، وہ ستاروں سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. یعنی زمین پہ جو نہریں اور جو پہاڑی سلسلے جو بنائے ہیں، یہ اس لیے کہ ان سے نشانی بھی ہوتی ہے اور راستوں کا تعین بھی ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف انہی چیزوں سے نہیں بلکہ ستاروں کے ذریعے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. میں بتا چکی ہوں آپ کو کہ خاص طور سے سمندری اور صحرائی سفر میں ستاروں کی مدد کے بغیر راستہ جو سفر جو تھا وہ کرنا ناممکن ہوتا تھا. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تو کیا جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ان کی طرح ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے. یہ سب باتیں بتا کے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ غور کرو ذرا اس بات پہ کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو کیا پھر یہ اللہ کی ذات ان لوگوں کی طرح ہو سکتی ہے، یا اللہ کی طرح کوئی اور ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا، کچھ بھی جس نے تخلیق نہیں کیا؟ پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے. اللہ کی نعمتوں کی تو گنتی بھی نہیں ہو سکتی. غور و فکر ہر نعمت تو کیا کریں گے، اس کو گن بھی نہیں سکتے. اتنی بے حساب اور نہ جانے کون کون سی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں شعور و ادراک بھی نہیں ہے. یقیناً اللہ بہت ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اب وہ انبیاء ہوں، رسول ہوں، فرشتے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ سب مخلوق ہیں. خالق تو صرف اللہ کی ذات ہے. مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. یعنی جن اولیاء اللہ یا جن اللہ کے نیک بندوں بزرگوں کے کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ تو خود مر چکے ہیں، اس دنیا میں اب نہیں ہیں. اور انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی اور انہیں کب اٹھایا جائے گا. تو وہ کیا کسی کی سنیں گے اور کیا کسی کی مدد کریں گے. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی ہے. ایک ہی الہ تمہارا جو ہے وہ اسی کو الہ سمجھو جو ایک ہے. تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں. کوئی شک نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِیلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں. یعنی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، تو لوگ پوچھتے تھے نا، جو مکے میں نہیں رہنے والے آس پاس کے جو قبائل تھے وہاں سے جب لوگ کوئی آتے تھے تو پوچھتے تھے کہ تم لوگوں نے تو یہ کلام سنا ہے تو تمہاری کیا رائے ہے یہ؟ تو وہ کہتے تھے ارے کچھ بھی نہیں، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ادھر ادھر کے واقعات سن کے آ کے ہمیں سناتے ہیں.
تاکہ اٹھائیں اپنے گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن. یعنی ان کے دل حق کی طرف مائل نہیں ہو رہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت کے دن وہ اپنی اس گمراہی اور سرکشی کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوں گے. اور کچھ لوگ ان لوگوں کے بوجھ بھی جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں لا علمی میں، یعنی قیامت کے دن وہ نہ صرف اپنی گمراہی کا خمیازہ بھگتیں گے بلکہ بہت سے دوسرے لوگوں کی گمراہی کا وبال بھی ان پر ڈالا جائے گا جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہوگا. جیسے بتا رہی ہوں نا کہ آس پاس کے لوگ جب پوچھتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہاں ہم نے بھی یہ سنا ہے کلام، کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں، بس سنی سنائی باتیں ہیں، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے سن کے ہمیں سنا رہے ہیں، اور تو کوئی خاص بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگاہ رہو، بہت برا ہوگا جو بوجھ وہ اٹھائے ہوں گے. قد مکر الذین من قبلہم، اور اسی طرح کی چالیں چلی تھیں انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. اس سے پہلے جو قومیں آئیں انہوں نے بھی ہمارے انبیاء اور رسولوں کی اسی طرح مخالفت کی تھی. اور تو اللہ حملہ آور ہو ان کے قلعوں پر بنیادوں سے، پھر گر پڑی ان پر چھتیں ان کے اوپر سے، یعنی ایسے عذاب آئے ان کے اوپر کہ وہ ختم ہو کے برباد ہو کے وہ قوموں کا نام و نشان بھی مٹ گیا. وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا. پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کی حمیت میں تم جھگڑتے تھے. یعنی یہاں پر ہی بس نہیں ہو گیا جو عذاب اور تکلیف یہاں اٹھا لی، قیامت کے دن کا عذاب تو ہے ہی، اس سے پہلے ان کو رسوا اور ذلیل کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہاں ہیں جن کی حمایت کی وجہ سے تم بڑے لڑنے کے لیے رسولوں سے تیار ہو جاتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے کہ یہ ہم انہیں اللہ کے ساتھ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے یہ کرنے والے ہیں، ہماری سفارش کرنے والے ہیں. کہاں ہیں وہ؟ بلاؤ. کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یقیناً آج کے دن رسوائی اور بدبختی کافروں ہی کے لیے ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اور جن کی روحوں کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. یعنی جو اپنی زندگی میں اللہ کو بھول بیٹھے تھے، آخرت کا خیال ہی نہیں تھا، اور نہ نیکی کی کوئی رغبت تھی، نہ برائی سے نفرت تھی، بس اپنے عیش و عشرت اور اپنی نفس پرستی میں زندگی گزار رہے تھے، مگن تھے اسی میں. اور اسی حالت میں موت کا وقت آ گیا، اور جب فرشتے ان کے پاس موت کا پروانہ لے کر آئیں گے تو کہیں گے، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ اس وقت اطاعت کی بات کریں گے. وہ کہیں گے ہم تو کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تو فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، اللہ خوب جانتا ہے اسے جو کچھ تم کر رہے تھے، یعنی اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے جو تم جھوٹ بول رہے ہو. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے ہمیشہ ہمیشہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. فلبئس مثوى المتکبرین، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور جب پوچھا جاتا ہے اہل تقوی سے، یعنی جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، وہ کہتے ہیں قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بھلائی، یعنی یہ کلام خیر ہی خیر ہے اور ہماری بھلائی کے لیے نازل ہوا ہے. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین، اور جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور کتنا ہی اچھا ہے، کیا اچھا ہے وہ گھر جو کہ متقین کا ہے. باغات ہمیشہ رہنے والے جن پہ وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ بدلہ دے گا اپنے متقی بندوں کو. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، ان کی روحوں کو فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، طیب ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں. یقولون سلام علیکم ادخلوا، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، وہ کہیں گے کہ سلامتی ہو آپ پر، داخل ہو جائیں جنت میں اپنے اعمال کے وجہ سے جو کچھ آپ نے کیا. اب یہ لوگ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ ان پر فرشتے آ جائیں یا پھر فیصلہ آ جائے آپ کے رب کا. یہی روش اختیار کی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. پھر ان پر واقع ہو کر رہیں وہ برائیاں جو وہ کرتے تھے، اور گھیر لیا ان کو اسی نے جس کا وہ استہزاء کرتے تھے. یعنی وہ برائیاں اور وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی کا وہ نشانہ بنے، اسی نے ان لوگوں کو گھیر لیا. وقال الذین اشرکوا
لا شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا. اور کہتے ہیں مشرک لوگ کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے آبا و اجداد. اب کیا دلیل دیتے تھے؟ کہتے تھے یہ تو اللہ، سب کچھ تو اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے نا، جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کو الہ بناتے ہی نہیں اور اس کی عبادت کرتے ہی نہیں. تو اگر اللہ نے ہمیں اس سے نہیں روکا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اس کی مرضی شامل ہے اور ہمیں اس کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہے یہ کرنے کی، اور نہ حرام قرار دیتے ہم اس کے حکم کے بغیر کسی بھی چیز کو. اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس نہیں ہے رسولوں پر کچھ ذمہ داری سوائے واضح طور پہ پیغام کو پہنچا دینا. پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے نا صرف اللہ کے پیغام کو، اس سے بڑھ کے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا. اور کس لیے بھیجا؟ کہ ان کو بتاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت کے مطلب ہے سرکشی، یعنی اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی سے بچو. جو کوئی اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سرکشی دکھا رہا ہو اور ماننے کو تیار نہ ہو، ڈھٹائی دکھا رہا ہو، وہ طاغوت ہے. تو ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی اور کچھ وہ بھی تھے جن پر مسلط ہو گئی گمراہی. فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، تو تم چلو پھرو گھومو زمین میں اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بہت حرص ہے، بہت خواہش ہے ان کی ہدایت کی، تو یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی مددگار. یعنی اللہ کا ایک اٹل قانون ہے کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو حق کی دعوت پہنچانے کا پورا بندوبست کیا جاتا ہے، اور بار بار ان کے اوپر ہدایت جو ہے وہ ان کے پر ظاہر کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے اس کا راستہ، بار بار موقع دیا جاتا ہے کہ سیدھے راستے پر آ جائیں. لیکن اگر کوئی شخص حق کو پہچاننے کے بعد، اچھی طرح پہچان لینے کے بعد بھی اسے رد کر دے تو اس سے ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی ہے. پھر وہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی گمراہی پر مہر لگ جاتی ہے. اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، اپنی پکی قسمیں، کہ اللہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا. یعنی ایک تو غلط بات کرتے تھے اس پہ قسمیں کھاتے تھے. کیوں نہیں؟ یہ وعدہ اس کے ذمے یعنی اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے یہ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے تاکہ وہ واضح کر دے ان پر وہ تمام چیزیں جن میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ کفار جان لیں کہ وہی جھوٹے تھے. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکن، اور ہمارا قول تو کسی چیز کے بارے میں بس صرف یہ ہوتا ہے جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم فرماتے ہیں اسے کہ کن یعنی ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. بس اتنی سی بات ہے اللہ کے لیے. تو کتنی دیکھیں سمپل سی باتیں کس طرح قرآن میں سمجھائی گئی اور بتائی گئی ہیں. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم انہیں دنیا میں بھی ضرور اچھی جگہ دیں گے. اور دیکھیں ملی نا مہاجرین کو بعد میں ایک سرٹن ٹائم کے بعد جب دین پھیلا ہے اور مکہ فتح ہوا، اس کے بعد مہاجرین کے لیے بھی اللہ پاک نے کس طرح سے انتظام کیا، دنیا میں بھی اچھی جگہ دی، اور ان کے لیے آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے. کاش کہ ان کو معلوم ہوتا. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو رسول بنا کر جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے. یعنی اس سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو یا انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، جو پچھلی قوموں اور امتوں میں جس طرح آپ کو بھیجا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم ان لوگوں اہل ذکر سے یعنی اہل کتاب جو تمہارے پڑوس میں، جو اہل مکہ، اگر تم لوگوں کو اس بارے میں شک ہے تو تمہارے پڑوس مدینے میں تو اہل کتاب لوگ آباد ہیں نا، ان سے پوچھو کہ جو اب تک جو نبی آئے ہیں یا رسول آئے ہیں اس دنیا میں، وہ سب کے سب انسان تھے یا فرشتے؟ ہم نے انہیں بھیجا کھلی نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف الذکر تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان کی جانب، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بری چالیں چلی اس بات سے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے
اور یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا انہیں یہ خوف بھی نہیں رہا کہ ان پر آ دھمکے کوئی عذاب جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو، اور یا وہ انہیں پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے اس طرح سے کہ پھر وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یعنی روزمرہ کی اپنی زندگی میں مشغول ہوں، اپنے معمول کے کام کر رہے ہوں، اس دوران ان کی پکڑ کا حکم آ جائے تو اس اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر جو ہے وہ کام نہیں دے گی، اور یا انہیں پکڑے خوف دلا کر۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی شفقت اور اللہ کا رحم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، خوف دلا رہا ہے، کہ اس خوف کے عذاب کی بار بار خبر دے کے کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب بے خبری میں نہیں آتا، ہمیشہ اس قوم کو پوری طرح آگاہ کیا جاتا ہے، اتمام حجت کی جاتی ہے، تب کہیں جا کے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بار بار یہ کہہ کے ڈرانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، وہ نہیں چاہتا لوگوں کو کہ ان پہ عذاب آئے، لیکن لوگ اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے بعد بھی کفر اور ظلم پر اڑے رہے، بلکہ عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر شے کی طرف کہ جھکتے ہیں اس کے سائے دائیں اور بائیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ سب عاجزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر سے کام نہیں لیتے، وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے اوپر اپنے رب سے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ سجدہ کر لیں، آیت سجدہ۔ تو یہ خصوصی طور پر فرشتوں کے بارے میں فرمایا گیا، یعنی وہ بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ، یقیناً وہ تو ایک ہی الہ ہے، بس تم مجھ سے ہی ڈرو، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کے لیے اطاعت ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، تو تم کیا اللہ کے سوا کسی اور کا تقوی اختیار کرتے ہو؟ اور جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اس کے سامنے فریاد کرتے ہو، یعنی جب تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ ہی یاد آتا ہے، روتے گڑ گڑاتے اسی کے سامنے حاضر ہوتے، اسی سے دعائیں مانگتے ہو، اس وقت تمہیں کوئی دوسرا معبود یاد نہیں آتا۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو جب ہی تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جس چیز سے نجات ملی ہوتی ہے اس نجات کے ملنے کو کسی اور سے منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے، کہ کسی دیوی دیوتا بزرگ فقیر کسی کے ساتھ، تاکہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی ہے۔ تو چند روز مزے اڑا لو، پسند قریب تم جان لوگے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ بنا دیتے ہیں ان کے لیے جن کے بارے میں انہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، ایک حصہ اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ اللہ نے جو رزق عطا کیا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے نا، اس میں سے اللہ کے ان شریکوں کے حصے نکالتے ہیں۔ پڑھ چکے ہیں نا ہم سورہ بقرہ، سورہ نام میں کتنی ڈیٹیل میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ جو فصل ہوتی تھی یا جو پھل اترتا تھا تو اس میں ان شریکوں، ان بتوں، ان دیوی دیوتاؤں یا جس کو بھی وہ جس کی عبادت کرتے تھے ان کے لیے بھی حصے نکالتے تھے۔ اللہ کی قسم ضرور سوال کیا جائے گا تم سے اس بارے میں جو جھوٹ تم لوگ گڑھتے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، وہ پاک ہے اس سے، اور خود ان کے لیے وہ کچھ جو انہیں پسند ہے، یعنی خود تو اپنے لیے بیٹے پسند ہیں لیکن اللہ کے اولاد کے طور پر وہ لوگ اس سے بیٹیاں منسوب کرتے ہیں۔ تو مکہ کے رہنے والے جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ فرشتوں کو اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور جب ہم ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمانے بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر رنج و غم سے گھٹتا رہتا ہے، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے، یعنی یہ خبر اس کے لیے اتنی بری ہے کہ وہ لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ کیا وہ اس ذلت کے باوجود، یعنی وہ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ذلت کے باوجود اس کو روکے رکھے یا مٹی میں دفن کر دے۔ بہت سے ایسے کیسز تھے جہالت کے دور، جہالت جو تھا یعنی مکہ میں، تو بیٹیوں کو زندہ دفن بھی کیا گیا ہے۔
الا ساء ما یحکمون، اور آگاہ رہو بہت ہی برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کے لیے ہی اعلیٰ صفات کی مثال ہے۔ اللہ کی اعلیٰ صفات، اللہ کے لیے یہ وہ مثال، اور کسی کے لیے کسی سے مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ فوراً پکڑ لیتا لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب، تو نہ چھوڑتا زمین پر کوئی بھی جاندار، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک وقت معین تک۔ یعنی اللہ کی خاص رحمت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، کوئی بھی غلطی خطا کرنے کے بعد فوراً سزا نہیں دے دیتا، فوراً نہیں پکڑ لیتا۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو ایک مہلت اور ایک طرح سے ایک وقت دیا جاتا ہے، اس میں انسان احساس کر کے توبہ بھی کر سکتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہے، اور اس وقت کی قدر نہ کرتے ہوئے، ڈٹائی اور سرکشی دکھاتے ہوئے اور زیادہ جو ہے گناہ کے راستے پہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ پھر جب اس کا وقت معین آ جائے گا تو وہ نہ اس سے ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یعنی اللہ کا جو دیا وہ وقت ہے، جو دی ہوئی مہلت ہے، جب وہ وقت پورا ہو جائے گا اور فیصلہ ہو جائے گا، یا تو عذاب کا، دونوں باتیں ہیں اس میں، عذاب کا، یا پھر اس انسان کی موت کا وقت آ جائے گا۔ اب ایک سیکنڈ بھی آگے یا پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت کیا کرے گا؟ جو ساری زندگی گناہوں اور کو کرتے رہے اور اس پہ ڈٹائی اور سرکشی بھی دکھاتے رہے، اللہ کی دی ہوئی مہلت کو کیا سمجھتے رہے، ڈھیل کو کیا سمجھتے رہے کہ ہم تو سب صحیح ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں، اسی لیے تو ہمیں پکڑا نہیں جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا نا، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک ڈھیل ہوتی ہے، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ خود پسند نہیں کرتے۔ یعنی خود تو کوئی بیٹی کا باپ بننا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کے ساتھ بیٹیاں منسوب کرتے ہیں۔ تو خدا نخواستہ یہ آیات سے یہ مطلب مت لیجیے گا کہ اللہ بیٹیوں کے لیے کوئی بات ایسی کہہ رہا ہے۔ اللہ نے تو بیٹیوں کے لیے خوشخبری کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو تمہیں خود تو اپنے لیے تو تم پسند نہیں کرتے، ناپسند کرتے ہو، تو اللہ کے لیے تم وہ چیز رکھتے ہو کہ جو خود ناپسند کر رہے ہو۔ دیکھیں ہم کسی کو دینے کے لیے بھی کیا اصول ہوتا ہے، کسی کو کپڑا دینا ہو، کھانا دینا ہو، ایسی چیز جو آپ خود استعمال کر سکتے ہو، جو آپ خود کھا سکتے ہو، ایسا چیز دینی چاہیے نا۔ تو انسانوں میں جب یہ معاملہ ہے تو اللہ پاک کے لیے اتنا زیادہ وہ کہ جو آپ کی ناپسندیدہ چیز ہے، آپ کو ناپسند ہے، آپ وہ اللہ سے منسوب کریں۔ اول تو یہ بات ہے ہی بہت بڑا گناہوں میں بھی بہت ہی بڑا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی ایسے رشتے کو، کسی کو بھی کا تعلق بیان کرنا یا جوڑنا، نہ کہ یہ کہ جو چیز آپ کو خود نہیں پسند اس کو آپ اللہ کے اس میں ڈال رہے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کر رہی ہیں کہ ان کے لیے یقیناً بھلائی ہے۔ اب اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ اگر اتنی غلط حرکتیں، گناہ کے کام کرنے کے باوجود دنیا میں انہیں عزت دولت ملی ہوئی ہے، بڑے عہدے سرداری ملی ہوئی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ سب کہتے ہیں کہ یہ تو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ بہت خوش ہے ہم سے، اور انہیں یہ بھی خوش فہمی ہے کہ جب ہم یہاں پر اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے تو آخرت میں بھی وہ ضرور اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازے گا۔ تو ہمارے لیے تو ہر جگہ بھلائی بھلائی ہے۔ لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ بڑھائے جا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر رسی دراز کر دی ہے اللہ نے، اور وہ بڑے ڈھیل دیے جا رہا ہے اللہ کی قسم ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ شیطان کے بہکاوے میں آگے وہ بھی، اور اس خوش فہمی میں رہے کہ ان کی تہذیب، ان کا مذہب، ان کے جو بھی کلچر ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے، ان کے رسم و رواج۔ تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے وہ سب کچھ جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ کتنی بڑی یہ قدرت کی نشانی ہے، یقیناً اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً،
اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں مویشیوں میں بھی عبرت ہے، ان کی تخلیق اور ان کے جو فنکشنز ہیں، یعنی جو جس طرح کا بھی آپ اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ کیا کتنی بڑی اللہ کی یہ اس میں قدرت اور ہمارے لیے عبرت کا، سیکھنے کا، سبق حاصل کرنے کا وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک پیٹ ہے، اسی پیٹ میں غذا کھا رہا ہے، اور اس غذا سے ظاہر ہے جو کچھ اس کے جسم میں بلڈ بننا ہے وہ بھی بن رہا ہے، اور جو ویسٹیج ہے وہ گوبر بن رہا ہے، یہ دونوں چیزیں پیٹ میں موجود ہیں، اور اسی کے درمیان دودھ، نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے نہ گندگی کی، وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ کیسا یہ پیارا نظام ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس میں سے خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی، ان سے تم نشاور چیزیں بھی بناتے اور اچھا رس، یعنی یہ تمہاری اپنی چوائس ہے۔ اللہ نے کھجوروں اور انگوروں کے پھل جو ہیں وہ انسان کے لیے بنائے ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے، ان کو کھائے، اور چاہے تو ان کا شربت بھی بنا سکتے ہیں، اور چاہے تو ایسی جس طرح نارملی کھاتے ہیں اس طرح بھی کھا سکتے ہیں، کھجوروں سے طرح طرح کی چیزیں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے شراب بناتے ہیں، نشے آور چیزیں بناتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو دونوں اختیارات دے دیے نا، چوائس دونوں دے دی ہیں کہ چاہے تو پھل کو حلال طریقے سے کھا لو، چاہے تو اسے حرام چیز بنا لو۔ یقیناً اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ گھر بنا پہاڑوں میں، درختوں میں، اور لوگ جو چھتریاں بناتے ہیں، یعنی جو بیلیں چڑھاتے ہیں، خاص طور سے انگوروں کی بیلیں چڑھی ہوتی ہیں، ان میں اپنا گھر بناؤ۔ تو وہی کی یعنی شہد کی مکھی کے دل میں ڈالی۔ دیکھیں پوری سورت جو ہے النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اسی کے اوپر ہے کہ اللہ نے کس طرح شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی، اس کو یعنی یہ طریقے سکھائے کہ کس طرح سے شہد بنائے، کہ وہ مختلف جگہوں پہ، یعنی پہاڑوں میں یا ایسی جگہوں، درختوں پہ کے درمیان بیلوں میں وہ اپنا گھر بنائے، اور وہ مختلف جگہوں سے پھرے، اور وہاں سے پھلوں کے رس جو ہے وہ چوس کے لائے، اور پھر ایک پروسیس ہے جس سے وہ شہد بنائے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں اس کو ڈال دی، اس کے لیے یہ سارے کام اور طریقے اس کو سکھا دیے۔ پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا اور اپنے رب کے ہموار کیے راستوں پر چلتی رہے، یعنی جو کچھ ہر طرح کے پھل تمہیں نظر آئے نا راستے میں، جہاں کہیں اڑتے ہوئے باغات ہیں یا ویسے ہی سڑک کے کنارے کا، تو تمہارا کام کیا ہے کہ وہاں سے رس جو ہے وہ پیو، اور اب رب نے جو راستے تمہارے لیے بنائے ہیں ان پر چلو، اور نکلتی ہے ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز یعنی شہد، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے، قرآن یہ بات کہہ رہا ہے، تو اب تو شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے۔ اور مختلف رنگ ہوتے ہیں، ٹیسٹ میں بھی بعض دفعہ فرق ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں سے یہ رس چوستی ہیں، اور جس علاقے سے چوستی ہیں وہاں کی جو اکثریت یعنی پودے یا جو پھل ہوں گے، وہ جو کچھ بھی ہوں گے، مثلا جیسے کسی جگہ پر انگوروں کے بہت زیادہ بڑے بڑے باغات ہیں، یا آم کے ہیں، یا کسی خاص پھل کے ہیں، تو وہاں سے جو اورنج ہے، تو اب وہاں سے جب شہد کی مکھیاں رس چوسیں گی تو وہ ان کا اس میں تھوڑا سا اس کا کلر یا ٹیسٹ آ جائے گا۔ اسی طرح دوسرے علاقے دوسری جگہ سے، ویسے تو وہ مختلف جگہوں سے جا کے رس چوستی ہیں اور پھر شہد بناتی ہیں۔ یقیناً اس پہ نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، فوت کر دے گا تمہیں، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ناکارہ عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں، یعنی ایسی عمر اتنی زیادہ ایج ہو جاتی ہے کہ انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ کیوں ایسا کہ نہ جانے علم رکھنے کے بعد کچھ بھی، یعنی وہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان
بہت عقل مند، بہت سمجھدار ہوتا ہے، لیکن اس عمر میں آنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے، کیسا بن جاتا ہے، جیسے کچھ بھی نہیں جانتا۔ بہت سے لوگوں کی تو یادداشت بھی متاثر ہو جاتی ہے، ذہنی صلاحیتیں بھی کم ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس طرح کی اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں رہتا جیسے کہ اپنی جوانی میں تھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو نہیں وہ لوگ جنہیں رزق میں فضیلت دی گئی ہے لوٹانے والے اپنا رزق اپنے غلاموں کو کہ ہو جائیں ان کے برابر۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اللہ نے بڑے بڑے عمرہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، دولت جائیدادیں زمینیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اپنے غلاموں میں سب تقسیم کر دیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ جائیدادوں کا مالک بنا لیں کہ ہم سب ایک جیسے ہی ہو جائیں۔ تو اگر تم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ اپنے ملکیت میں شریک نہیں کرتے تو کیا اللہ کی ذات سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ ان جھوٹے معبودوں کو، ان جھوٹے الہوں کو، ان جھوٹے دیوی دیوتاؤں کو اپنے ساتھ نعوذ باللہ اپنے ساتھ اپنے اختیارات میں اور اپنے معاملات میں ان کو شریک کر لے گا، اپنے برابر بنا لے گا؟ تو یہ جو لوگوں کا خیال ہے نا کہ ایک ان کا مشرکین مکہ کا تھا کہ جو اللہ ہے آسمان پہ وہ تو بڑا ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو الہ ہیں یہ اس بڑے الہ سے ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پر کسی کا حکم، کسی کی سفارش، کسی کی مرضی چل سکتی ہے؟ کسی کی یہ ہمت یا کسی کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے کہ وہ اس سے اپنی کوئی بات منوا لے؟ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جیسی انفسکم، تمہاری ہی ذات میں سے تم جیسی ہی بیویاں بنائیں۔ زوج جو ہے وہ اسپاؤس کو کہتے ہیں، یعنی بیوی اور شوہر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بیوی کے لیے استعمال ہوگا تو شوہر اس کا مطلب ہوگا، اور اگر شوہر کے لیے ہوگا تو بیوی ہوگا۔ تو زوج جو ہے نا وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جنہیں کچھ اختیار نہیں ان کے لیے کسی رزق کا، نہ آسمان سے اور نہ زمین سے، اور نہ وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، یعنی اللہ جیسی ذات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ اس سے کمتر درجے کی کوئی ذات ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو اتنے اختیار، اللہ کی ذات سے تو سوچ ہی نہیں سکتے، تو کس طرح سے تم مثالیں دیتے ہو اللہ کے لیے؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک غلام کی جو اختیار نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر۔ شرک کی نفی کے لیے یہ مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بہت اچھا رزق دیا اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپ کر بھی اور علانیہ بھی، یعنی دو لوگ ہیں، ایک تو بیچارہ غلام ہے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، دوسروں کے رحم و کرم پہ ان کی مرضی کے تابع، دوسرا جو ہے وہ ایک آزاد انسان ہے، اس کو اللہ نے بہت کچھ، اللہ کی نعمتیں حاصل ہیں، رزق میں مال، علم، صلاحیتیں سب شامل ہیں نا، تو یعنی وہ شخص مال بھی خرچ کر رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، اور بھی کئی طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، یعنی ان باتوں کو دیکھ کے کوئی بھی صاحب عقل یہ کہے گا کہ دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جہاں کہیں بھی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب ایک اور مثال بیان کی دو لوگوں کی، دو شخص کی، ان میں سے ایک گونگا ہے، وہ قدرت نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر اور اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ یعنی اس کا آقا اسے بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا، یعنی دو لوگ ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا، بولنے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، اب وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی اس کا آقا کسی کام سے بھیجتا ہے تو وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، یعنی کوئی کام صحیح کر ہی نہیں پاتا، لوگ پوچھتے ہیں تو وہ بتا نہیں پاتا، کسی چیز کی قیمت ہو یا کوئی اور بھی معاملہ ہو یا کوئی لڑائی جھگڑا اس سے کرے چیزوں کے معاملے میں کوئی، وہ کچھ بول نہیں سکتا، تو وہ بیکار ہے۔ پھر دوسرا جو ہے نا اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک گونگا غلام جو ہے نا
وہ کسی کام کی کیونکہ صلاحیت نہیں رکھتا تو مالک پر بوجھ ہے، اور اگر اس کا آقا کسی کام سے بھیج دے تو وہ کام خراب کر کر ہی آتا ہے۔ تو دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ جو ایک مطلب ساری صلاحیتوں کے ساتھ ہے، بولنے والا، سننے والا، دماغ کام کر رہا ہے تو وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جو حکم دیتا ہے عدل کا اور وہ سیدھی راہ پر قائم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ان غلاموں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک تو وہ ہیں جو میری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں مگر میرا کوئی کام نہیں کرتے، میرے دین کی کچھ خدمت نہیں کرتے، وہ لوگ اس غلام کی مانند ہیں جو اپنے آقا پر بوجھ ہیں۔ دوسری طرف میرے وہ بندے ہیں، وہ غلام ہیں جو دن رات میری رضا کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، میرے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اپنی جانیں، اپنا مال، سب کچھ لگا رہے ہیں۔ کیا یہ دونوں طرح کے انسان ایک جیسے ہو سکتے ہیں، ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے لیے، اور قیامت کا معاملہ تو ایسے ہے جسے کلمح البصر، پلک کا جھپکنا، نگاہ کا لپکنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب تر ہو۔ یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور اللہ نے تمہیں نکالا تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہارے لیے سماعت، بصارت اور افئدہ، دل، لیکن افئدہ کا مطلب دل کے ساتھ ساتھ عقل اور شعور بھی ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، شکر ادا کرو۔ کیا دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ آسمان کی فضا میں کس طرح مسخر ہیں؟ انہیں نہیں تھاما ہوا کسی نے سوائے اللہ کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکونت کی جگہ بنائی، سکون کی، تسکین کی، اور اس نے بنا دیے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر جنہیں تم بہت ہلکا پھلکا پاتے ہو، یعنی خیمے جو ہوتے ہیں اپنے کوچ اور قیام کے دن، یعنی لپیٹ کے جو ہے وہ جہاں دل چاہتا ہے اٹھا کے لپیٹ کے ان کو جانوروں پہ سوار کر کے لے جاتے ہو، اور جہاں چاہتے ہو آسانی سے گاڑ کر اور اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنا لیتے ہو۔ اور اس نے بنایا تمہارے لیے ان بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں اور بکریوں کے بالوں سے سامان اور استعمال کی چیزیں خاص وقت تک کے لیے، اور اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سایہ، یعنی اللہ نے درختوں کے ذریعے، پہاڑوں کے ذریعے، مختلف بادلوں کے ذریعے سائے کا نظام بنایا جو انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر پناہ گاہیں، پہاڑوں کے اندر قدرتی غار بھی ہوتے ہیں جس میں لوگ طوفان سے، شدید تیز ہواؤں وغیرہ کی شدت سے بچنے کے لیے پناہ لے سکتے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں کیا آج کل بھی جو پہاڑی علاقے ہیں، یہ ناران، کاغان اور اس طرح کے جو ایکسٹریم، تو وہ سردیوں، جب بہت شدید سردیاں ہوتی ہیں تو یا تو وہ لوگ شہر کی طرف آ جاتے ہیں یا جا کے غاروں میں پناہ لیتے ہیں اور اپنے ساتھ جمع کر لیتے ہیں لکڑیاں اور چیزیں، اور وہاں پہ کچھ ٹائم وہاں پر گزار لیتے ہیں۔ اور بنائے تمہارے لیے ایسے لباس جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے، اور ایسے لباس جو تمہیں بچاتے ہیں لڑائی سے، تمہاری لڑائیوں میں زرہیں جو ہوتی ہیں نا وہ، اور اس طرح وہ تمام فرماتا ہے اپنی نعمت کا تم پر تاکہ تم اطاعت کرو، اطاعت اختیار کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو آپ پر تو صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اگر پھیر رہے ہیں تو پھیرنے دیں۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں، ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور قیامت کے دن کی بات ہے کہ جس دن ہم اٹھائیں گے، پھر اس دن کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں ملے گی، نہ ہی کوئی عذر پیش کرنے کا انہیں موقع دیا جائے گا، یعنی ایسا کوئی موقع نہیں ہوگا کہ وہ عذر تراشیں اور کچھ اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، ایسے مہلت ہی نہیں ملے گی۔ اور جب یہ ظالم دیکھ لیں گے عذاب کو تو پھر ان سے اسے ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک لوگ دیکھیں گے اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو تو کہیں گے ہمارے رب یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ پھینک دیں گے یہ بات انہیں کی طرف کہ تم لوگ یقیناً جھوٹ بول رہے ہو، یعنی وہ پیغمبر یا وہ بزرگ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اور جن کو یہ بڑا مقدس ہستی سمجھ کے ان کے مزاروں اور ان کے ناموں کے حوالے دے کے ان سے دعائیں مانگتے ہیں، تو وہ خود ان سے بری و ذمہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں سے جو نیک لوگ ہوں گے یعنی جو رسول ہیں وہ تو ظاہر ہے، اس کے علاوہ جو بزرگان دین بھی جو نیک ہوں گے وہ کہیں گے ہم نے تو تم سے یہ نہیں کہا تھا، اگر تم نے کیا ہے
تو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں تمہارے اس گناہ سے، اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے سامنے عاجزی پیش کریں گے اور گم ہو جائیں گے ان سے ان کے وہ عقائد جو وہ گڑھا کرتے تھے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے رہے دوسروں کو اللہ کے راستے سے، ہم ان کے عذاب پر عذاب پہ عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ جو فساد وہ کرتے تھے، یعنی نہ صرف یہ کہ حق کو جھٹلایا بلکہ سازشیں بھی کی اس کے خلاف اور لوگوں کو برگلا کے اللہ کے راستے سے روکتے بھی رہے۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں کھڑا کریں گے ایک گواہ ان پر، انہی میں سے، یعنی انہی میں سے ہوگا گواہ۔ وہ کون ہوگا؟ رسول۔ ہر رسول اپنی امت پر گواہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کے ان کے خلاف۔ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اتاری آپ پر یہ کتاب وضاحت کرتی ہوئی ہر چیز کی، اور یہ ہدایت، رحمت اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ، اور وہ روکتا ہے بے حیائی، برائی اور سرکشی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم عہد کر چکے ہو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیْکُمْ کَفِیلًا، اور اپنی قسموں کو مت توڑو مضبوطی سے باندھنے کے بعد جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی جو عہد اللہ کو گواہ بنا کر کرتے ہو یا اللہ کی قسمیں کھاتے ہو اس کو پورا کرو، اس کو مت توڑو، اور مت ہو جاؤ اس عورت کی مانند جس نے اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مضبوطی سے کاٹنے کے بعد۔ تو ایک عورت تھی وہاں مکے میں، بیچاری دماغی توازن اس کا ہو گیا تھا، تو وہ کیا کرتی تھی؟ سارا دن بیٹھ کے سوت کاٹتی تھی، خوب اچھا مضبوط سوت، شام تک جب کاٹ لیتی تھی، جو چرخہ ہوتا ہے اس پہ کاٹتے ہیں نا، تو وہ جب وہ بن جاتا تھا نا سوت پورا، تو شام ہوتی تھی تو قینچی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ تو یہ کس لیے یہ بات کہ اہل کتاب کیا کہا کرتے تھے؟ وہ اہل عرب کو بھی دھمکایا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے آخری نبی آنے والے، جب وہ تشریف لے آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن جب وہ آگے نبی آگے تو تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم ان کو جھٹلانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہو، اور تم لوگوں نے جو باتیں کی تھیں، جس طرح ان کا انتظار تھا، اور جس طرح تم ان کو ان کے فرما بردار بننے کی باتیں کرتے تھے، تو تم نے تو وہ جو کچھ کاٹا تھا اس کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل دینے کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ نہ ہو جائے قوم بڑھتی ہوئی دوسری قوم سے۔ یعنی اس معاملے کو دو قوموں کا تم نے تنازع بنا لیا ہے، جبکہ اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ وہی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بشارت تمہاری کتاب میں موجود ہے، پھر بھی تم آپس میں کیا عہد و پیما کر رہے ہو، کیا قسمیں کھا رہے ہو کہ ہم ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تمہاری اس ہٹدھرمی کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ تم قومی عصبیت میں مبتلا ہو چکے ہو۔ انما یبلوکم اللہ بھی، یقیناً اللہ تمہیں آزما رہا ہے اس کے ذریعے سے، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا تم پہ قیامت کے دن وہ سب کچھ جس میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور مت بناؤ اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ کہ پھسل جائے کوئی قدم، یعنی پختگی کے بعد کوئی قدم پھسل جائے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا بوجہ اس کے کہ تم نے لوگوں کو روکا ہے اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے اس کی وجہ سے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، یقیناً اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات، چھوٹی چھوٹی جو مال و دولت کے لالچ ہیں، ان کے لیے تم اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا رہے ہو۔
اگر تم لوگ یہ جان لو کہ اس ہدایت کو قبول کرو گے تو اللہ کے پاس تم آخرت میں کتنے انعامات سے نوازے جاؤ گے، اور جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں تمہارے ان دنیا کے عارضی مفادات کے مقابلے میں کہیں بہتر ہیں جن سے تم لوگ آج چمٹے ہو۔ اور ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ اور اب پھر دیکھیے، مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جس کسی نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اور وہ پاکیزہ زندگی کہا ہے، بہت مالدار زندگی نہیں کہا ہے۔ پاکیزہ زندگی سے کیا مطلب ہے کہ بے شک مالی طور پہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت پیسے والے نہ ہوں، لیکن ان کے دل مطمئن ہوں گے، ان کی زندگیوں میں چین ہوگا، ان کی اولادیں نیک ہوں گی، ان کی دنیا میں عزت ہوگی، یہ ساری چیزیں انہیں حاصل ہوں گی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے شیطان مردود سے۔ یہاں ہمیں یہ بہت اہم بات پتہ چلی کہ قرآن تو حالانکہ ہے ہی ظاہر شیطان کو بھگانے کے لیے، لیکن قرآن کو پڑھتے ہوئے شیطان کے بڑے بہکاوے والے حملے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کیا ہوتے ہیں؟ نیند آنے لگتی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان بہکا رہا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنے سے پہلے ضرور تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ تو یہ ایک حکم ہے اللہ کا، یعنی آپ کی مرضی نہیں ہے کہ پڑھی تو پڑھا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا چاہیے قرآن کی تلاوت سے پہلے۔ اس کا کچھ بھی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پڑھیں، کہ اس طرح اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو جو اپنے رب کی پناہ میں اپنے معاملات کو اللہ کے اوپر، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے چھوڑ دے گا، تو ایسے لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، یعنی وہی لوگ جو اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اس کے کہے ہوئے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، یہ پہلے بھی آ چکا مضمون، تو تفصیل بتا چکی، اس لیے مختصری کریں گے۔ واللہ اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر، یعنی اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، یعنی قرآن کا نزول اللہ کی حکمت اور مشیت کے عین مطابق ہے۔ تو اگر کوئی حکم اللہ کی طرف سے ایک دور کے لیے تھا اور پھر بدلے ہوئے حالات میں اس حکم میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ نے کر دیا، اور اگر اس کو ہٹا کے دوسری آیت اللہ نے فیصلہ کر لیا تو بھی کر لیا، کیونکہ یہ قرآن بھی اللہ کا ہی ہے اور حکم اور اللہ کا ہی چلنے والا ہے، اور تمام معاملات کا ذمہ دار اور نگہبان بھی اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو اس کو پورا اختیار ہے نا۔ تو یہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اسے گڑھنے والے ہیں، یعنی پہلے تو یہ کہتے تھے اور اب اس طرح کہنے کہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں تبدیلی کیسے ممکن ہوتی؟ کوئی بدل نہیں سکتا نا اللہ کے کلام کو، تو بدلا گیا، اس میں کچھ آیت بدلی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ خود ہی گڑھ کے لاتے ہیں، بلکہ ان میں ایسے اکثر علم نہیں رکھتے۔ آپ کہیے کہ اسے نازل کیا ہے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یہ آیا ہے کہ ایک پاک فرشتہ اس کلام کو لے کر آیا ہے، یعنی یہ نازل ہوا ہے میرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے اہل ایمان کو، وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہو فرما برداروں کے لیے۔ اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بھی الزام لگاتے تھے نا کہ آپ کسی اجمی غلام سے یا کسی اہل کتاب سے یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں اور آ کے ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ لوگ جس کی طرف غلط طور پر منسوخ کر رہے ہیں اس کی زبان تو خود ان کے کہنے کے مطابق اجمی ہے، اور یہ قرآن فصیح عربی زبان میں، یعنی قرآن کی زبان کتنی فصیح و بلیغ ہے، اتنی خوبصورت اس میں ردم ہے اور آیات میں جو رابطہ ہے، اور جس طرح سے یہ مضمون اور یہ چیز تو کسی کلام میں
ہو ہی نہیں سکتی نا. تو یہ جو الزام لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجمی غلام ہے جو یہ قصے کہانیوں کی کتاب اس کے پاس ہے، وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہے اور آپ ہمیں آ کے بتاتے. تو بھائی اجمی غلام ہے، وہ عربی زبان میں کیسے بتا رہا ہے یہ سب کچھ؟ یہ بتائے نا، کیونکہ یہ زبان تو عربی ہے. تو جو اجمی ہے وہ ایسی فصیح و بلیغ عربی زبان کیسے بول سکتا ہے؟ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹ تو وہی لوگ گڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہو. یعنی اگر کسی کی جان پر بنی ہوئی ہو، یعنی اس کو جان سے مارنے کی کوئی دھمکی دے رہا ہو، اور اس حالت میں کوئی کلمہ کفر اس سے کہا جا رہا ہو کہنے کا، اور وہ اپنی زبان سے ادا کر دے، لیکن دل تو اس کا ایمان کی حالت پر ہی ہے اور اسی پہ وہ مطمئن ہے، تو ایسا شخص اللہ کے ہاں معذور سمجھا جائے گا. اور مگر جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ اپنا سینہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی ایک تو مجبوری میں کر رہا ہے، اس کے لیے تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور بخشش ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی جان کی دھمکی دی گئی ہے جو بھی مجبوری تھی. لیکن جو جان بوجھ کے ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ان پر اور بہت بڑا عذاب ہے. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو سے محبت کی ہے اور آخرت کے مقابلے میں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارے والے ہوں گے. یعنی جو یہ کام کر رہے ہیں نا، جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور انہوں نے ہدایت کے راستے پہ آنا ہی نہیں ہے، اور مستقل ڈٹائی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت اور ان کی بینائی جو ہے اس پر اللہ نے آنکھوں پر مہر لگا دی ہے. تو اب ان کے بچنے کا کوئی چانس نہیں. یہ تو آخرت میں خسارے والے، یہ غافل لوگ ہیں اور آخرت میں خسارے والے ہوں گے. پھر یقیناً آپ کا رب ان کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی اور اس کے بعد کہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یعنی جن مومنین نے مکہ کے مظالم بھی سہے، پھر اللہ کے حکم پر ہجرت کی، پھر جہاد بھی کرتے رہے، اس طرح جو بھی دین کے راستے میں آزمائشیں آتی گئیں، تمام مراحل انہوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ طے کیے. اللہ تعالیٰ انہیں ان کی ان قربانیوں کا ضرور اجر دے گا، انہیں بخشش عطا فرمائے گا اور ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. جس دن آئے گی ہر جان اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے، یعنی قیامت کے دن ہر شخص چاہے گا کہ کسی نہ کسی طرح جہنم کی سزا سے اس کی جان چھوٹ جائے، لہٰذا وہ مختلف عذر پیش کرنے کی کوشش کرے گا. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پورا بدلہ پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، اللہ نے بیان کی ہے مثال ایک ایسی بستی کی جو بالکل امن کی حالت میں تھی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق بافراغت ہر طرف سے، یعنی ایسی جگہ پہ تھی کہ ہر طرف سے قافلے آتے ہوں گے یا جو بھی طریقہ کار تھا اس کے پاس رزق آتا تھا، اور وہ بہت امن و امان والی بستی تھی. تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں سے، تو اسے پھر اللہ نے پہنا دیا بھوک کا لباس اور خوف کا، اس کی حرکتوں کی وجہ سے، جو کچھ وہ کر رہے تھے ان کی سزا کے طور پہ. تو یہ جو ہے اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں. ایک تو قوم سبا، جس کا آگے ڈیٹیل آئے گی تو پڑھیں گے ہم سورہ سبا میں، اور دوسرا یہ کہ مکے اور اہل مکہ کا ذکر ہے کہ یہ شہر ہمیشہ سے امن و امان کا گہوارہ چلا رہا تھا، تو خوشحالی تھی، تجارتی سرگرمیاں تھیں، حج عمرے کے اجتماعات تھے، تو بہت انواع اقسام کا رزق فراوانی سے ان کے پاس آتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی دعوت کا انکار کرنے کی وجہ سے اس شہر کے باشندوں پر قحط کا عذاب بھی مسلط کر دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے.
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، بس آ پکڑا انہیں عذاب نے اور وہ خود ہی ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس اے ایمان والو تم کھایا کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، حلال اور پاکیزہ چیزیں، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو۔ اور اس نے بس حرام کیا ہے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، یعنی یہ چیزیں نوٹ کر لو، بس یہی حرام کی گئی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو کوئی پھر مجبور ہو جائے لیکن اس کو کوئی ایسی طلب نہ ہو کہ شوق والی کہ اور زیادہ کھا لے یا حد سے بڑھنے والا نہ ہو، ضرورتاً جتنی جان بچانے کے لیے ضروری ہیں 2-4 لقمے وہ کھا لیے، تو اللہ یقیناً بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اور مت کہو جس کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، یعنی حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس لیے اس بارے میں غیر محتاط رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بغیر علم، بغیر دلیل کے جو منہ میں آئے کہہ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو، یعنی یہ سب باتیں اگر کہو گے تو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب ہے، کیونکہ اللہ نے ایسا کہا ہی نہیں ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، سامان ہے زندگی کا بہت تھوڑا، اور پھر ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب۔ ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کی تھیں وہ چیزیں جو ہم بیان کر چکے ہیں آپ پر اس سے پہلے، یعنی انہوں نے جو کچھ اپنے پر خود سے حرام کر لیا تھا، اللہ کی طرف سے نہیں، بعد میں اللہ کی طرف سے ہوئی، پہلے انہوں نے خود ہی حرام کر لیا تھا اپنے اوپر، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت سے کوئی برا کام کر بیٹھے، یعنی نادانی سے، لا علمی کی وجہ سے وہ کوئی ایسا کام کر ڈالیں تو پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جذبات میں آ کے یا ایسی پورا نالج کے بغیر ایسے ہی کوئی گناہ ہو گیا، کوئی بات ایسی کہہ دی تو فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں اور غلط روش سے باز آ جائیں، یہ نہ ہو کہ مزید اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا گناہ اور اس راستے پہ دور تک نکل جائیں۔ ان ابراہیم کانا امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، یقیناً ابراہیم ایک امت ہے اللہ کے لیے فرما بردار اور یکسو، اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یعنی امت کا لفظ جو ہے نا امت کے لیے بھی ہے، لیکن یہاں پر مفہوم جو ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راستہ بنانے والے، ایک ریت بنانے والے تھے، اور آپ اپنی ذات میں خود ہی گویا ایک امت تھے۔ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا، پوری دنیا کفر کے راستے پر تھی، تو آپ تنہا اسلام کے علم بردار تھے، تو آپ کو اس لیے بھی امت کہا ہے اللہ تعالیٰ۔ شکر گزار تھے اس کی نعمتوں کے، اللہ نے ان کو پسند کر لیا تھا اور ان کو ہدایت دی تھی سیدھی راہ کی طرف۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان کو ہم نے دنیا میں بھی بھلائی عطا کی تھی اور یقیناً آخرت میں بھی وہ نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر، اور وہ مشرکینوں میں سے نہ تھے، یعنی ان کا جو طریقہ کار تھا صرف اللہ کی رضا ان کے سامنے بس ہر وقت رہتی تھی، تو ایسی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور در حقیقت ہم سب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ایسے یکسو ہو جاؤ اور مشرکین میں سے نہ ہو۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے معین کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، جیسے کہ میں نے پہلے تفسیر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے جمعہ کا ہی دن مقرر فرمایا تھا، سب قوموں کے لیے، مسلمان قومیں تھیں سب، ان کے لیے جمعہ کا ہی دن تھا، لیکن وہ جیسا کہ ان کی عادت تھی ہر چیز پہ اعتراض اور پھر اپنی مرضی کی بات کرتے تھے، تو انہوں نے اس کو چھوڑ کر ہفتے کا دن اختیار کر لیا۔ بعد میں اللہ نے ان کے لیے ہفتے کا دن ہی مقرر کر دیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث کیجئے بہت اچھے طریقے سے۔
ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، اور یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ خوب جاتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اے مسلمانوں اگر تم بدلہ لو تو اسی قدر اتنا ہی لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈائریکٹلی ہے اور آپ کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر جس قدر اعتماد ہوگا، جتنا توکل ہوگا، جتنا اس کے پختہ وعدوں پر یقین ہوگا، اتنا ہی انسان میں صبر بھی ہوگا۔ اور آپ ان پر غم نہ کریں اور آپ تنگی میں نہ پڑیں اس بارے میں جو سازشیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے آپ ان کے انجام کے بارے میں بالکل اپنا دل چھوٹا نہ کریں، رنجیدہ نہ ہوں، اور نہ ہی ان کی سازشوں اور ان کی گھٹیا جو کوششیں ہیں ان کے بارے میں سوچ کر اپنا دل میلا کریں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ اہل تقوی اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ یہاں سورہ نحل بھی ختم ہو گئی اور آپ کا 14واں سپارہ۔